मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम लोग दरख्वास्त लिखने के असूल देखेंगे और दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है, उसका न्यू पैटर्न क्या है वो हम देखेंगे। क्योंकि आपकी 9th जमात में जो है वो दरख्वास्त आती है, तो दरख्वास्त का हर एक जो उसकी सतर होती है, लाइन होती है, उसके अपना नंबर होता है। तो आप लोगों ने इसके जो असूल हैं, इसकी जो हदायत हैं, वो आप लोगों ने ध्यान से देखनी है ताकि आपका जो है पेपर में आप कोई गलती ना करें और आपके फुल नंबर आएँ। अब देखें दरख्वास्त होती क्या है। दरख्वास्त जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी मानी अर्ज़ी, गुजारिश, अर्ज़, अर्ज़दाश्त, अर्ज़, ख्वाहिश या आरज़ू हैं। इस्तिलाही तौर पर इनफरादी या इज्तमाई मसला, यानी किसी एक बंदे का कोई मसला या सब का मसला है, उसे तहरीरी तौर पर किसी हाकिम मजाज यानी जो उसको हल करने वाला होता है उस मसले को, या किसी अफसर तक पहुंचाना दरख्वास्त कहलाता है। अब इसके लिए हमने देखना है कि आप लोगों के लिए, तलबा के लिए क्या हदायत ज़रूरी हैं, कि आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है दरख्वास्त लिखते वक्त। दरख्वास्त हमेशा नए सफ़े से शुरू कीजिए, यानी अगर आपने उसमें अपनी जो शीट है, आंसर शीट जो है, उस पर आपका सवाल एक ख़त्म हो गया है, तो आपने उसके नीचे से दरख्वास्त शुरू नहीं करनी। दरख्वास्त के लिए आपने जो है नया सफ़ा शुरू करना है, नए सफ़े से आपने इसको शुरू करनी है। कोशिश करनी है कि आपकी दरख्वास्त पूरे एक सफ़े पर ही आए। दरख्वास्त तहरीर करने से पहले अफसर या हाकिम मजाज का ओहदा लिखा जाए, यानी जिसको हम लिख रहे हैं उसका ओहदा क्या है। जैसे हम स्कूल में लिख रहे हैं तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, आगे जो भी वो है स्कूल का, तो वो आपने लिखना है। जनाब या साहिब दोनों में से किसी एक का इंतखाब किया जाए, यानी हम अक्सर लिखते हैं ना बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब, तो ये गलत है। या आप लिखें बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत प्रिंसिपल साहिब, यानी इन दोनों में से जनाब या साहिब में से हम एक लफ्ज़ लिखेंगे। जनाब जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी है दरगाह, दरबार, हजूर, आप, साहिब, आस्ताना, किबला और हजरत, यानी ये जनाब के मानी है। और साहब भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके भी लग़वी मानी है दोस्त, साथी, मालिक, आका, हाकिम। ये कलमे एहतराम जो नाम के बाद लिखा जाता है। तो आप लोगों ने दोनों में से एक लिखना है, या आपने लिखना है बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत प्रिंसिपल साहिब। अब देखें कि जदीद जो उर्दू लुग़त है, यानी जो उर्दू की डिक्शनरी में है, उसमें यूँ तहरीर किया गया है कि आम नामों के बाद इज़्ज़त व एहतराम के लिए मुस्तमिल कलमा जो है वो कलमे ताज़ीम जनाब का कायम मकाम, चुनाचे जनाब और साहिब दोनों इकट्ठे ना लिखे जाएं। ये आपका उर्दू डिक्शनरी में भी है। अब देखें जनाब प्रिंसिपल साहिब लिखना दुरुस्त नहीं। ये सारी आपको हदायत दी गई हैं, आप लोगों ने इन पर अमल करना है। अगर आप इन पर अमल नहीं करेंगे तो आपके इसमें बहुत ज़्यादा नंबर काट जाएंगे। दरख्वास्त में जनाब प्रिंसिपल या प्रिंसिपल साहिब के बाद सख्ता, सख्ता कहते हैं कोमा को, इसकी अलामत ये वाली है जो आप इस तरह लिखते हैं, तो ये डालना होता है। यानी जनाब प्रिंसिपल के बाद कोमा, उसके बाद स्कूल या जो कॉलेज है उसका आप लिखेंगे, और फिर आप आगे उसका शहर का नाम नहीं लिखना, उसके आगे भी आप अलिफ बे जीम लिखेंगे। जवाबी कापी पर तर्ज तखातुब के आखिर में, यानी जो हम पहली लाइन लिखते हैं कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, फिर आगे गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो हम आगे अपना शहर का नाम नहीं लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे अलिफ बे जीम, यानी शहर का नाम नहीं लिखना। तर्ज तखातुब का एक नंबर होता है, यानी ये जो पहली लाइन होती है कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, ये जो पूरी एक लाइन होती है इसका एक नंबर होता है। इसका जो सही तरीका है लिखने का वो देखते हैं। अब देखें अगर स्कूल के तलबा हैं तो यानी जमात नाहम या दहम के तालिब इल्म हैं तो वो यूँ लिखेंगे बखिदमत जनाब सदर मोअल्लिम या बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहिब गवर्नमेंट हाई स्कूल। यहाँ लिख के सदर मोअल्लिम के बाद आपने सख्ता डालना है, यानी कोमा डालना है, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल कोमा, और अलिफ के बाद अलिफ बे जीम, इनके बाद आपने वो ख़त सा डालना है, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं। ये आप लोगों ने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि कहाँ पे कोमा आना है, कहीं कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, इन चीज़ों के नंबर होते हैं। और अगर ये देखें, आपने यहाँ देखें बखिदमत जनाब सदर मोअल्लिम या बखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, या जो भी ज़्यादातर आप अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं तो आप वहाँ गवर्नमेंट हाई स्कूल ही लिख दें, क्योंकि आपने स्कूल का नाम तो नहीं लिखना। फिर अगर कॉलेज के तलबा हैं तो वो तर्ज तखातिब यूँ लिखेंगे कि बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कोमा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, फिर कोमा, फिर अलिफ बे जीम और फुल स्टॉप।
یا بخدمت پرنسپل صاحب یعنی جناب یا صاحب میں سے آپ نے ایک لکھنا ہے. پوسٹ گریجویٹ کالج یا گورنمنٹ کالج جو بھی آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد کوما، پھر الف ب جیم. یعنی طرز تخاطب لکھنے کے بعد عنوان تحریر کرنے کا مقصد طریقے یہ تو طرز تخاطب ہے. یہ پہلی لائن جو ہے اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. تو آپ نے اس میں یہ کوما کا یا جناب اور صاحب کا اور یہاں بھی کوما اور فل سٹاپ کا خاص خیال رکھنا ہے. شہر کا نام نہیں لکھنا. آپ نے شہر کی جگہ الف ب جیم لکھنا ہے، چاہے اسکول کے بچے ہیں یا چاہے کالج کے بچے ہیں. اب اس کے بعد جو ہماری پہلی لائن ہوتی ہے طرز تخاطب، اس کے بعد عنوان تحریر کیا جاتا ہے. یعنی ٹاپک کیا ہے، کس موضوع پہ ہم وہ درخواست لکھ رہے ہیں. وہ جو پہلی ہم نے یہ لائن لکھی تھی اس کے بعد ہم اس کی ہیڈنگ دیتے ہیں عنوان. عنوان ہم لکھ رہے ہیں درخواست برائے فیس معافی یا درخواست برائے دوبارہ داخلہ اسکول یا درخواست برائے معافی جرمانہ. جو بھی ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم نے یہاں عنوان کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ لکھنا ہے. درخواست کا جو عنوان ہوتا ہے وہ مختصر اور جامع ہو. عنوان میں درخواست برائے کے بعد درخواست کا موضوع تحریر کریں. یعنی عنوان ہم نے یہ لکھا ہے اور اس کے بعد جو بھی موضوع ہے ہم نے وہ لکھ دینا ہے. پھر تیسری لائن جو ہوتی ہے عنوان کے بعد القاب جناب عالی تحریر کریں. یعنی پہلے ہماری لائن تھی طرز تخاطب جس میں ہم نے لکھا تھا کہ بخدمت پرنسپل صاحب جو بھی، اس کے بعد عنوان اور پھر عنوان کے بعد ہم جناب عالی لکھتے ہیں. عالی جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. اس کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں جو دیے گئے اونچا، بلند، بڑا، عظیم، بڑے رتبے والا اور بلند پایا کے ہیں. جناب عالی کے بعد ندائیہ نشان، جسے جو آپ ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں، اس کی علامت ضرور لکھیں. اس کا بھی اگر آپ نہیں لکھتے ہیں تو اس کا نمبر کٹ جاتا ہے. تو یہ جناب عالی لکھنا ہے. سب سے پہلے جو لائن ہے وہ طرز تخاطب والی ہے، پھر عنوان اور اس کے بعد جناب عالی. دوسری سطر کے انتہائی دائیں جانب جناب عالی لکھیں. یعنی عنوان کے بعد جو ہے ہم سائڈ پہ جناب عالی لکھتے ہیں. اب دیکھیں اس میں بھی بچے اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ جناب عالی میں اکثر وہ عالی لکھ کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. پھر وہ عالی کی جگہ ایسے اعلیٰ لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. یا اکثر بچے لکھ دیتے ہیں جناب عالیہ. اگر وہ پرنسپل جو ہیں وہ عورت ہے، لیڈی ہیں، تو اس کے لیے جناب عالیہ لکھ دیتے ہیں یا جنابہ عالیہ لکھ دیتی ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. اس طرح لکھنے سے ان کا 1 نمبر جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. عام طور پر جو طالبات ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس، وہ درخواست لکھتے ہوئے بخدمت جنابہ پرنسپل صاحبہ. اب دیکھیں یہاں جنابہ بھی لکھ دیتی ہیں، صاحبہ بھی لکھ دیتی ہیں. ویسے یہ لفظ غلط ہیں اور جناب اور صاحب میں سے تو ایک لکھنا ہوتا ہے. یا جنابہ علی اور جناب عالیہ لکھتی ہیں تو یہ غلط ہے. طالبات بھی جو ہے درخواست میں بخدمت جناب ہی لکھیں گی اور جناب عالی ہی لکھیں گی. یعنی چاہے وہ پرنسپل فیمیل ہے یا میل ہے تو اس کے لیے ہم لفظ جناب عالی ہی لکھیں گے. اب دیکھیں آپ نے کیسے یہ پہلا لکھنا ہے کہ پہلا جو ہے طرز تخاطب بخدمت جناب پرنسپل، اس کے بعد کوما، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول، پھر کوما الف ب جیم. اگر آپ کا ایک لائن میں پورا نہیں آتا تو وہاں جو شیٹ ہوتی ہے وہ اس دوسرے رخ پہ ہوتی ہے، آپ کا ایک لائن میں پورا آ جاتا ہے. اگر آپ کا پورا نہیں آیا تو آپ نے ادھر ہی لیفٹ سائڈ پہ لکھنا ہے، اس کو رائٹ پہ نہیں لے کر آنا. اس کے بعد عنوان درخواست برائے فیس معافی، پھر جناب عالی. جناب عالی کے بعد یہ ندائیہ کا نشان. اگر طالبات گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول لکھیں گی تو پھر بھی باقی سب کچھ ایسے ہی لکھنا ہے. یعنی یہاں اگر گورنمنٹ گرلز یا گورنمنٹ ہائی اسکول کی جگہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول لکھیں گی تو باقی ساری چیزیں جو ہیں عنوان یا جناب عالی وہ ایسے جنابہ عالیہ یا جناب عالیہ نہیں لکھنا. پھر القاب کے بعد اگلی سطر سے درخواست کا نفس مضمون پیراگراف بنا کر تحریر کریں. یعنی جو ہمارا مقصد ہے، جو مضمون لکھنے کا، وہ ہم اس کے بعد جناب عالی کے بعد اپنا لکھیں گے. نفس مضمون بھی جو ہے 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے ہوتا ہے آغاز یا تمہید. ہم کیسے اس کا آغاز کرتے ہیں؟ آغاز یا تمہید جو ہوتی ہے وہ کچھ کلمات سے کی جاتی ہے. یعنی ہم شروع میں لکھتے ہیں مودبانہ گزارش ہے، یا نہایت ادب سے گزارش ہے، یا مودبانہ التماس ہے، یا نہایت ادب سے التماس ہے. تو یہ ہم اس سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں اپنا نفس مضمون کا. جناب عالی کے بعد جو ہم پیراگراف لکھنا شروع کرتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ اصل مدعا. یعنی ہمارا بات کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہم کیوں درخواست لکھ رہے ہیں. تو تمہیدی کلمات یعنی جو ہم نے لکھا تھا کہ مودبانہ گزارش ہے یا نہایت ادب سے گزارش ہے، یہ لکھنے کے بعد درخواست میں اصل مدعا یا مقصد لکھا جائے. اگر مدعا جو طویل ہے یعنی بہت لمبا ہے تو اسے 2 یا 3 پیراگراف میں بیان کریں.
تیسرا اس کا کیا ہے؟ اختتام، یعنی اس کا اینڈ ہم نے کیسے کرنا ہے. تو درخواست کو اچانک ختم نہیں کیا جاتا، بلکہ ختم کرنے سے قبل جو ہے آخری جملوں کے بعد چند اختتامی کلمات جو ہوتے ہیں وہ لکھنا ضروری ہیں. عام طور پر یہ کلمات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اینڈ پہ جو لکھتے ہیں میں تا حیات آپ کا شکر گزاروں گا. تا حیات کا مطلب ہوتا ہے پوری زندگی. یا میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا، آپ کی بے حد نوازش ہوگی، یا امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے. تو یہ ہم اس کے جب اختتام کرتے ہیں درخواست کا تو ہم یہ والے ان میں سے کوئی ایک جملہ لکھ دیتے ہیں. اب یہ بات دیکھیں کہ برائے مہربانی نہیں لکھنا. آپ ہم لکھتے ہیں نا کہ برائے مہربانی میرا یہ کام کر دیں، یا برائے مہر آپ کی بڑی، تو ہم نے یہ ہرگز نہیں لکھنا، بلکہ براہ مہربانی لکھنا ہے. ہے والا حمزہ بڑی یہ نہیں لکھنا، ہے لکھنا ہے، کیونکہ دونوں کے معنی اور مفہوم میں تضاد ہے، ایک دوسرے کے الٹ ہیں. برائے مہربانی کا مطلب ہے مہربانی کے لیے، یعنی برائے مہربانی مہربانی کے لیے، جبکہ براہ مہربانی کا مطلب ہوتا ہے مہربانی کر کے. اب دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے کہ مہربانی کے لیے یا مہربانی کر کے. تو اس لیے جو براہ مہربانی ہوتا ہے وہ لکھنا درست ہوتا ہے، یا آپ اس کی جگہ مہربانی فرما کر بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی آپ براہ مہربانی یا مہربانی فرما کر لکھنا ہے. برائے مہربانی یعنی بڑی یہ کے اوپر حمزہ یہ نہیں لکھنا. اسی طرح آپ مشکور ہوں گا ہرگز نہ لکھیں. مشکور ہوں گا نہیں لکھنا، بلکہ ممنون ہوں گا یا شکر گزار ہوں گا، کہ میں آپ کا ممنون ہوں گا یا میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. میں آپ کا مشکور ہوں گا نہیں لکھنا. مشکور کے لغوی معنی ہوتے ہیں شکر کیا ہوا اور پسندیدہ. اب دیکھیں درخواست کے اختتام پر صفحے کے بائیں جانب جو ہے ہم العارض یا عرض گزار یا عرض نیاز یا درخواست گزار وغیرہ کے الفاظ تحریر کرتے ہیں، تو وہ آپ نے لکھنے ہیں لیفٹ سائڈ پہ. اب جب ہم پرنسپل کے نام ہم نے درخواست لکھ لی ہے، تو درخواست میں جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ درخواست گزار وہ کہ نیچے جو ہے وہ آپ کا تابع فرما، آپ کا فرما بردار، اور سرکاری درخواستوں میں ہم لکھتے ہیں آپ کا نیاز مند یا آپ کا مخلص. تابع دار ہرگز نہیں لکھنا. تابع دار کیونکہ اس کا تابع فرمان کا یہ بھی متضاد ہے، یعنی اپوزٹ ہے. تابع دار کے معنی ہوتے ہیں تابع رکھنے والا یا ماتحت رکھنے والا. تابع فرمان کے معنی ہے حکم کا تابع، فرما بردار، متی، یعنی میں آپ کا فرما بردار ہوں. تابع دار نہیں لکھنا، اس کے معنی تابع رکھنے والا یا ماتحت رکھنے والا ہوتا ہے. اب جب ہم العارض لکھ لیتے ہیں تو اسی سطر میں انتہائی دائیں جانب جو ہم نے تاریخ لکھنی ہے. تاریخ ہمیشہ دائیں سے بائیں اردو ہندسوں اور ہمیشہ مہینہ بھی اردو ہی میں لکھتے ہیں. مثلا ہم نے یہاں یہ لکھی ہے 25، پھر اس کے بعد ہم نے یہاں خط ڈالنا ہے، یعنی چھوٹی سی ڈیش ڈالنی ہے. فل سٹاپ جیسے ہوتا ہے مارچ، پھر جو ہم نے مہینہ ہے وہ اس طرح لکھنا ہے، یعنی ہم نے اردو ہندسوں میں ان کو لکھنا ہے. اس کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہم تاریخ لکھتے ہیں اس کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے. اب میں نے ایک جو ہے آپ لوگوں کے لیے درخواست کا یہاں پیٹرن لکھ دیا ہے، درخواست آپ کے لیے لکھ دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح سمجھ آ جائے. یہ درخواست ہے کہ نام خارج ہونے کے بعد پرنسپل صاحب کے نام دوبارہ داخلہ کی درخواست. اب دیکھیں بخدمت پرنسپل صاحب، اب اس میں ہم نے جناب نہیں لکھا. اگر آپ نے جناب لکھنا ہے تو بخدمت جناب پرنسپل، پھر آپ صاحب جو ہے وہ نہیں لکھیں گے. اس کے بعد کوما، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول یا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج یا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جو بھی آپ لکھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر کوما، پھر الف بے جیم، ان کے بعد یہ فل سٹاپ آئیں گے. اس کے بعد دوسری جو سطر ہے لائن ہے اس میں ہم نے عنوان لکھنا ہے. درخواست برائے دوبارہ داخلہ، جو بھی آپ عنوان لکھ رہے ہیں جس بھی ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں یہ آپ نے اس کو اگر آپ تھوڑا نیچے انڈر لائن کر دیں تو وہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. سبجیکٹ انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں سبجیکٹ. اس کے بعد یہاں تھوڑا رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف آپ لکھ دیں گے جناب علی، اور اس کے بعد آپ نے یہ ندائیہ کا نشان ڈال دینا ہے. پھر ہم نے وہ جو کلمات تھے نہایت ادب سے گزارش، اس میں سے ایک ہم نے کوئی لکھ دینا ہے کہ میرے ماموں کی طبیعت پچھلے دنوں ناساز تھی. یہ نفس مضمون ہے، ٹھیک ہے، یہ ابتدائی کلمات ہے اور پھر یہ نفس مضمون ہے. اس لیے اچانک اپنے والدین کے ساتھ کراچی جانا پڑا. میرے پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ امید درخواست کو، مطلب یہ جو ہم نے نفس مضمون لکھ دیا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں اختتام، آپ سے گزارش ہے کہ میری مجبوری کو مد نظر رکھتے ہو میرا نام، یا آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ براہ مہربانی میری مجبوری کو مد نظر، یا مہربانی فرما کر، یا آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. دوبارہ داخل کرنے کے احکامات صادر فرمائیں. آپ کے یہ آپ کی بے حد نوازش ہوگی. یہ اب دیکھیں یہ اختتامی جو کلمات میں سے ہم نے کرنا ہے کہ آپ کی بے حد نوازش ہوگی. اس کے بعد یہاں العارض، اس کے بعد آپ کا تابع فرما. فرما بردار نہیں لکھنا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فرما بردار نہیں لکھنا، تابع فرما، سوری تابع دار نہیں لکھنا، تابع دار نہیں لکھنا.
آپ نے تابع فرما لکھنا ہے، رول نمبر لکھنا ہے، جماعت لکھنی ہے، جو بھی آپ کی جماعت ہے، نہم ہے، دہم ہے، ہشتم ہے، جو بھی ہے، اور یہاں آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے، 25 جو بھی مہینہ ہے یا جو بھی تاریخ ہے اور جو بھی سال ہے تو وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ درخواست لکھنے کے جو اصول تھے یہ دیکھ لی ہوں گی، ہدایات جو آپ کو دی گئی ہیں آپ نے ان کو دھیان سے دیکھا ہوگا، آپ نے اسی طرح اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کے درخواست میں نمبر نہ کٹ سکیں۔ اگر پھر بھی کسی بچے کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے۔